अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो तालिब इल्म घरों में बैठकर एम.ए. इस्लामियात की तैयारी कर रहे हैं और बिलखुसूस हमारी वो बेटियां जिनके पास कहीं जाने के वसाइल नहीं या हालात नहीं है या वो कहीं नहीं जा सकते, अगर वो एम.ए. इस्लामियात की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल शाज़ली मीडिया के साथ जुड़ जाएं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप बेहतरीन तैयारी करके अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से आज हम मुतक़ाबिलात में से मुश्तरक और मुअव्वल के बारे में पढ़ेंगे। मुश्तरक वो लफ्ज़ होता है जो दो या दो से ज़्यादा ऐसे मानी पर मुश्तमिल हो कि जो हकीकत के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यानी इस लफ्ज़ के दो या दो से ज़्यादा माना होते हैं और हर माना दूसरे माने से हकीकत के एतबार से मुख्तलिफ होता है। जब हकीकत के एतबार से मुख्तलिफ होता है तो उन दोनों मानी को जमा नहीं किया जा सकता, यानी बेयक वक़्त दोनों मानी मुराद नहीं लिए जा सकते। तो जिस तरीके से एक लफ्ज़ है मुश्तरी, तो मुश्तरी का माना ख़रीदार भी होता है और मुश्तरी एक सैयारे का नाम भी है। तो अब ज़ाहिर है एक ही वक़्त में दोनों मानी मुराद नहीं लिए जा सकते, या हम मुश्तरी मुराद ले सकते हैं या हम ख़रीदार मुराद ले सकते हैं। तो इसी वजह से इसका हुक्म क्या होता है मुश्तरक का? मुश्तरक का हुक्म ये होता है कि जब एक माना का तयन कर लिया जाए तो दूसरे माना का एतबार साक़ित हो जाता है, यानी फिर हम दूसरा माना मुराद नहीं ले सकते। एक ही माना मुराद लेंगे। अगर एक माना मुराद ले लिया तो फिर उसी वक़्त में हम दूसरा माना मुराद नहीं ले सकते हैं। इसका ये हुक्म है। तो चूँकि अब ये उसूल बन गया कि जब एक लफ्ज़ के दो या दो से ज़्यादा मानी हों और दोनों मानी हकीकत के एतबार से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों तो उनमें से एक ही माना मुराद लिया जा सकता है, दो मानी मुराद नहीं लिए जा सकते। तो इस एतबार से अगर किसी शख्स ने ये वसीयत की कि फ़लाँ के मवाली को इतनी रकम दे दी जाए, उसका जो ग़ुलाम है उसको उतनी रकम दे दी जाए, और उस कबीले के आला मवाली भी हों और असफल मवाली भी हों। आला मवाली से मुराद ये कि उस शख्स को आज़ाद करने वाले, और असफल मवाली कि जिन्हें उस शख्स ने आज़ाद किया है। वो एक वो लोग हैं जिन्होंने उस शख्स को आज़ाद किया था, और एक वो हैं कि जिनको उस शख्स ने आज़ाद किया है। तो अब ज़ाहिर है दोनों हकीकत के एतबार से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक ही वक़्त के अंदर दोनों मुराद नहीं लिए जा सकते हैं। इसलिए जब एक तरफ को मुतय्यन कर दिया जाएगा तो फिर दूसरी तरफ के मवाली को मुतय्यन करना मुमकिन नहीं रहेगा। तो एक ही तरफ पर अमल होगा, दूसरे के लिए अमल नहीं होगा। इसी तरीके से कुरान मजीद के अंदर एक लफ्ज़ आता है जिससे ज़्यादा बेहतर तरीके से तलबा इस बात को समझ सकेंगे। एक लफ्ज़ आता है क़ुरू, क़रउन से क़ुरू, उसकी जमा आती है क़ाफ़ रा हमज़ा क़रउन, और इसकी जमा आती है क़ुरूउन। तो इसका माना जो है वो औरत के मखसूस अय्याम हैं, यानी नापाकी के दिन, और दूसरा माना जो है वो पाकी के दिनों का भी है। अब ये दोनों माने बिल्कुल एक दूसरे के अपोज़िट हैं।
تو اگر ہم پاکی کے دن مراد لیں گے تو ناپاکی والے مراد نہیں ہو سکتے، اور ناپاکی والے مراد لیں گے تو پاکی والے مراد نہیں ہو سکتے، چونکہ اس کے دو معنی ہیں اور دونوں حقیقت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ اور بالکل مختلف ہیں۔ تو لہٰذا ایک ہی وقت کے اندر دونوں معنی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ اگر ایک معنی مراد لے لیں گے تو پھر دوسرے کو مراد لینا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ ہے مشترک، یعنی ایسا لفظ کہ جس کے دو یا دو سے زیادہ معانی ہوں اور ہر معنی حقیقت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مختلف ہو۔ تو اس کا حکم میں نے بیان کر دیا کہ جب ایک معنی مراد لے لیا تو پھر دوسرا معنی مراد نہیں لے سکتے۔ اب اس کے اندر ایک اور آپشن آتی ہے کہ بعض اوقات کچھ قرائن، کچھ دلائل، کچھ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کسی ایک معنی کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ اگر صورتحال ایسی بن جائے کہ کچھ دلائل ہمیں ایسے مل جائیں، کچھ قرینے ہمیں ایسے مل جائیں کہ جس کی وجہ سے ان دو معنی میں سے یا دو سے زیادہ معنی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دینا ممکن ہو، تو پھر یہ مشترک سے معول ہو جاتا ہے۔ یعنی مشترک کے اندر دو ایسے معنی ہوتے ہیں کہ جو حقیقت کے اعتبار سے اتنے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں کہ کسی ایک معنی کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اور معول یہ ہے کہ ایسا لفظ کہ جس کے دو یا دو سے زیادہ معنی ہوں لیکن ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا ممکن ہو۔ وہ ترجیح ظاہر ہے، اس کے لیے کوئی قرینہ پایا جائے گا، اس کے لیے کوئی دلیل پائی جائے گی، دلیل شرعی، کہ جس کی وجہ سے اس معنی کو ترجیح دی جائے گی دوسرے معنی پر۔ تو اگر معنی کو ترجیح دینا ممکن ہو، دو یا دو سے زیادہ معنی ہوں لیکن کسی ایک معنی کو ترجیح دینا ممکن ہو، تو پھر اس کو ہم معول کہتے ہیں۔ تو معول کا حکم کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن اس میں ایک امکان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ترجیح دینے والے کو غلطی ہوئی ہے اور کوئی دوسرا بندہ جو ہے اس کے بارے میں امکان ہے کہ وہ زیادہ صحیح معنی کی طرف ہماری رہنمائی کر سکے۔ تو اس امکان کے ساتھ کہ شاید متعین کردہ معنی صحیح نہ ہو، اس پر عمل کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ مشترک پر عمل کرنا تو بالکل واجب ہے، وہاں پر امکان بھی کوئی نہیں ہوتا دوسرا، لیکن یہاں معول کے اندر یہ امکان باقی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ترجیح کرنے والا دلیل کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکا۔ یہ فقہا کے جتنے اختلافات آپ کو نظر آتے ہیں، امام مالک اور امام شافعی کا اختلاف، امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف، اسی طرح امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا اختلاف، تو مسائل کے اندر کہ کوئی کہتا ہے کہ وضو کی شرائط اتنی ہیں، کوئی کہتا ہے اتنی ہیں، کوئی نماز کی شرائط اتنی ہیں، کوئی اتنی ہیں، نماز میں رفع دین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اونچی آمین کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے۔ تو اس کے اندر امکان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس نے ایک معنی مراد لیا ہے تو اس کو کوئی غلطی لگی ہو اور وہ صحیح حقیقت تک نہ پہنچ سکا ہو، یا اس کو جو دلائل ملے ہیں وہ مکمل نہیں، یا دلائل جو ملے ہیں وہ کمزور دلائل تھے جس کے بنا پر وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکا۔ تو حکم اس کا یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس امکان کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے متعین شدہ معنی صحیح نہ ہو۔ جیسے اس کی مثال ہم لیتے ہیں کہ ایک ہی شہر کے اندر دو قسم کے سکے رائج ہوں، سکے پیسے جو رائج ہوتے ہیں پیسے کسی بھی ملک کے اندر، اگر ایک ملک کے اندر دو قسم کی کرنسی جو ہے وہ رائج ہو، تو یہ دیکھا جائے گا کہ ایک معاہدہ ہوا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز آپ کو دی، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے ٹھیک ہے خرید لی، لیکن چونکہ کرنسیاں دو رائج تھیں اور انہوں نے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی طے نہیں کیا کہ کس کرنسی کے اندر یہ سودا ہم لین دین جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس ملک کے اندر کون سی کرنسی جو ہے وہ زیادہ رائج ہے اور زیادہ رواج کس کا ہے۔ لہٰذا اگر کرنسی متعین نہ کی گئی ہو تو پھر جس کرنسی کا رواج زیادہ ہوگا وہ سودا اسی کرنسی کے اندر طے سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر دو سے بھی زیادہ کرنسیاں موجود ہوں تو پھر ضروری ہے کہ خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کرنسی کا تعین کریں تاکہ بعد کے اندر کسی قسم کا لڑائی جھگڑا ممکن نہ ہو۔ اسی طریقے سے
جو مثال ہم نے پہلے دی ہے قروء کی، کہ حیض کے دن اور پاکی کے دن، ناپاکی کے دن اور پاکی کے دن، تو اس کے اندر جس وقت ہم دوسری حدیث کو دیکھتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باندی کی عدت، یعنی جو نوکرانی ہوتی ہے، جو غلام عورت ہوتی ہے، اس کی عدت 2 حیض ہے۔ تو جب باندی کی عدت یعنی نوکرانی کی عدت جو ہے وہ 2 حیض مقرر کی گئی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ عدت جو ہے وہ پاکی کے دن شمار نہیں کیے جاتے بلکہ ناپاکی کے دن شمار کیے جائیں گے۔ اگر باندی کے ناپاکی کے دن شمار کیے گئے ہیں تو ظاہر ہے جو آزاد عورت ہے اس کے بھی پاکی کے دن ہی شمار کیے جائیں گے۔ تو جب حدیث مبارکہ کے ذریعے سے اس معنی کو ترجیح دینا ممکن ہوا، یعنی جو 2 امکان تھے کہ جو عدت بیان کی جا رہی ہے کہ عورت کی عدت جو ہے وہ کتنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے ہے۔ اب وہ 3 مہینے کون سے مراد ہوں گے، پاکی والے یا ناپاکی والے؟ تو کہاں سے شمار کیا جائے گا، شروع کہاں سے کیا جائے گا؟ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ایک اشارہ ملا کہ باندی کی عدت جو ہے وہ 2 حیض ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عدت کی مدت کا تعین جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ناپاکی سے ہوگا، پاکی سے نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس معنی کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عدت کا تعین جو ہے وہ ناپاکی کے دنوں سے کیا جائے گا، پاکی کے دنوں سے نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اندر بہت ساری تشریح اور تفصیل جو ہے اور بھی ہے، تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس حوالے سے کتب کا مطالعہ جو ہے وہ ضرور کریں۔ مجھے امید ہے کہ مشترک اور مؤول کے حوالے سے جو باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی طالب علم یا طالبہ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو اسی ویڈیو کے نیچے مجھے کمنٹ کر کے مزید پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ بات اچھے طریقے سے سمجھا دی جائے۔ اللہ رب العزت میرے طلباء کو بہترین کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو طالب علم گھروں میں بیٹھ کر ایم اے اسلامیات کی تیاری کر رہے ہیں، اور بالخصوص ہماری وہ بیٹیاں جن کے پاس کہیں جانے کے وسائل نہیں یا حالات نہیں ہے یا وہ کہیں نہیں جا سکتے، اگر وہ ایم اے اسلامیات کی مکمل تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل شاذلی میڈیا کے ساتھ جڑ جائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ بہترین تیاری کر کے اچھے نمبروں سے کامیاب ہو سکیں گے۔